औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। इस नशरियात में हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ गोशों पे गुफ्तगू करते हैं, सादत हासिल करते हैं हुज़ूर पुरनूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के मुख्तलिफ़ पहलुओं को उजागर करने की। मौजूद होते हैं हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के मशहूर व मारूफ स्कॉलर्स और सना ख़वानान मुस्तफ़ा, जिनसे हम मुस्तफ़ीज़ होते हैं। मतलब नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हम नौजवान मुक़र्रिरीन को भी आपके सामने पेश करते हैं जो अपने फ़न ख़िताबत के जौहर दिखाते हैं और सीरत नबी के किसी एक मौजू पर रोज़ाना जो है वो तकारीर करते हैं। आज जिस मौजू पे मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ और हमारे उलमा इकराम से सवालात भी करूँगा, वो मौजू बहुत ही अहम है, हमारे आपकी ज़िंदगी का मौजू है और सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम सीखने की कोशिश करेंगे कि इस मौजू से हम अपनी ज़िंदगियों में क्या तब्दीली ला सकते हैं। आज का हमारा मौजू है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अफ़ व दरगुज़र। मतलब नाज़रीन, अफ़ व दरगुज़र वो अज़ीम सिफ़त है जिसे रब ताला भी पसंद फरमाता है और रब ताला की ख़ुद सिफ़त में से एक सिफ़त दरगुज़र फरमाना है। बंदा तौबा करता है और गुनाह करने के बाद फिर तौबा करता है, गुनाह करने के बाद फिर माफ़ी मांगता है और रब ताला उसे माफ़ फरमाता है, दरगुज़र फरमाता है। ये वो अज़ीम सिफ़त है जो इंसान को भी इज़्ज़त अता करती है। अगर मैं और आप अपनी ज़िंदगी में भी इस सिफ़त को, इस क्वालिटी को अपना लें तो यकीनन माशरे में भी हमारी इज़्ज़त होगी, अल्लाह और उसका रसूल भी हमें पसंद फरमाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस चीज़ में नरमी होती है वो उसे ज़ीनत बख्शती है और जिस चीज़ से जुदा कर ली जाए उसे ऐबदार बना लेती है। हमारी ये नशरियात जिसका आज मौजू है शान अफ़ व दरगुज़र, इसको मुंतखब करने की वजह यह है कि माशरे से दरगुज़र करने का एक अमल और एक सिफ़त ख़त्म होती जा रही है। हमारे लहजों में सख्ती आ गई, हमारी तबीयतों में सख्ती आ गई। उलमा इकराम से पूछते हैं किस तरह से हम अपने आप को तब्दील कर सकते हैं और इस सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इस अहम पहलू यानी शान अफ़ व दरगुज़र को अपना कर किस तरह से माशरे को हम एक बेहतरीन माशरा बना सकते हैं। मौजूद है हमारे साथ, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे आपके हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मुफ्ती नूर रहमानी साहब। आपको अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं एक और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गुफ्तगू करते हैं हमारे मोहतरम डॉक्टर एजाज़ बशीर साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। इनके साथ मौजूद हैं हमारे बुज़ुर्ग हैं, मुदल्लल गुफ्तगू फरमाते हैं अल्लामा ज़ुहैर आबिदी साहब। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। और वतन अज़ीज़ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सीनियर और ख़ूबसूरत सनाख़ा सैयद खालिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कलाम भी पेश करेंगे। आपको भी अस्सलामु अलैकुम। आप चारों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। अच्छा नूर रहमानी साहब, आपसे जो है वो आगाज़ करते हैं। इब्तिदाई में मैंने गुजारिश की और अर्ज़ करने की कोशिश की कि ये वो क्वालिटी है दरगुज़र करना जो इंसान को अज़मत बख्शती है। ज़रा इसकी तशरीह भी ज़रा हो जाए कुछ अपने खूबसूरत अल्फाज के साथ, ताकि सुनने वाले ये जान सके कि अगर हम आज से ये तहिया कर लें पिछली ज़िंदगी को छोड़ने के, हम माफ़ करेंगे लोगों को और गलतियों को दरगुज़र करेंगे और अफ़ व दरगुज़र की सरकार की जो सीरत है इसका एक नुक्ता अपनाने की कोशिश करेंगे, तो ये किस तरह से मुमकिन है और कैसे अज़ीम बनाएगा हमें माशरे में। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वल काज़िमीनल गैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह सुब्हानहु व तआला के लिए और दुरूद व सलाम अल्लाह के रसूल हम सब के आका हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। बहुत ही अच्छा आज का मौजू अफ़ू दरगुज़र, अफ़ू और दरगुज़र। अफ़ू का मतलब होता है मुआफ़ कर देना, आप पर रहम करना और आपने कोई गलती की है तो उसको सरफ नज़र करना। और दरगुज़र का मतलब आप ताकत रखते हैं, ताकत रखने के बावजूद आप मुआफ़ कर दें, इख्तियार के बावजूद, इख्तियार है आपके पास, उसके बावजूद आप दरगुज़र कर दें, क्या बात। मुआफ़ कर दें। नबी अलैहिस्सलाम की जो मुबारक ज़िंदगी है, मगर ज़ाहिरी जो ज़िंदगी है, अव्वल से आखिर तक जगह जगह आपकी शान अफ़ू दरगुज़र नज़र आती है। आप बिलख़ुसूस फ़तह मक्का को देखिए, आका अलैहिस्सलाम उस जगह से जा रहे हैं कि जो आपका वतन है, जहाँ आपकी पैदाइश हुई, जहाँ आपका लड़कपन है, जहाँ आपकी जवानी मुबारक है और आपने 13 साल वहाँ दावत व तबलीग दी है। वहाँ लोग आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं,
تو آپ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، واہ آپ پر پتھر مارتے ہیں تو آپ ان کی ہدایت کے لیے دعا، معاف نہیں، اس سے اگلا اسٹیپ، واہ 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 معاف تو ایک چھوٹی بات ہو گئی، معاف کرنے کے بجائے آپ ان کو بار بار ان کے لیے دعائیں دے رہے ہیں۔ واہ اور واہ پھر آپ جب آپ آخری مرتبہ طواف کر رہے ہیں، وہاں عثمان بن طلحہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے، ان کے پاس خانہ کعبہ کی چابیاں، آپ نے ان سے کہا عثمان افتح الباب، دروازہ کھول دو۔ ہم، آپ نے کہا یہ میں کبھی نہیں کھول سکتا۔ ہم، آپ نے فرمایا ایک دن آئے گا یہ کنجیاں تم میرے ہاتھ میں دو گے۔ آپ نے فرمایا لا تو مناتی قسم، عثمان بن طلحہ نے کہا وہ دن کبھی نہیں آئے۔ ہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 8 سال کے بعد تشریف لا رہے ہیں، سن فتح مکہ 8 ہجری میں ہوئے۔ جب بندہ داخل ہوتا ہے فاتح بن کر تو گردن اکڑی ہوئی ہوتی ہے اور نظر ہوتی ہے اور فتح کا کریڈٹ اپنے آپ کو دیتا ہے، ہم، اور یہاں اللہ کے نبی فرمائے لا الہ الا اللہ عبد نصر، ہم، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے جس نے اپنے بندے کو فتح اور نصرت فرمائی۔ گردن چکی ہوئی، حتیٰ کہ صحابی کہتے ہیں کہ اونٹنی کے کوہان سے آپ کا سر مبارک ٹکرا رہا تھا، اللہ اور جب آپ داخل ہوئے تو آپ نے غلام زادہ اسامہ بن زید کو آگے بٹھایا ہوا ہے۔ واہ 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 آپ نے طواف کیا، طواف کرنے کے بعد آپ نے کہا این عثمان بن طلحہ، کہاں ہے عثمان؟ ہم، میں آپ کو شان عفو درگزر بتا رہا ہوں۔ واہ واہ سامنے سے لائے گئے، ان کے ہاتھ پیچھے ہیں، گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا عثمان انظر الی وجہی، میرے چہرے کی طرف دیکھو۔ جب چہرہ اٹھایا تو ادھر عمر بن خطاب کھڑے ہیں، ادھر مولا علی شیر خدا کھڑے ہیں، سب کے ہاتھوں میں تلوار ہے، اور ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں گردن اٹھاؤں اور یہ تر جدا کر دیں۔ آپ نے فرمایا قریب آؤ، این المفتاح، چابیاں کہاں ہیں؟ ہر ایک شخص چاہتا ہے کہ جو آج عثمان سے اللہ کے نبی نے چابیاں لی ہیں وہ مجھے عطا کر دی جائیں۔ اللہ کے نبی نے قریب بلایا، ہر مجمع، ہر بندہ دیکھ رہا ہے کہ چابیاں مجھے ملیں گی، اور اللہ کے نبی نے فرمایا یاد ہے وہ دن 8 سال پہلے تم نے کہا تھا یہ چابیاں کبھی میرے ہاتھ میں ہوں گی، دیکھو آج اللہ نے مجھے چابی دے کیا دی۔ بات ہے، اور سبحان اللہ، ادھر آؤ، ہاتھ بلند کیا اور اس کے ہاتھ میں چابی رکھی، کہا قیامت تک تمہاری نسل میں رہے گی۔ کیا بات یہ جو انداز تھا اللہ کے نبی کا معاف کرنا، وہ کہتے ہیں کہ میں گھٹنوں کے بل گرا، مصطفیٰ کے قدموں میں کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، حضور کے اس شان عفو درگزر کو دیکھ کر جو چھتوں پہ لوگ چڑھے ہوئے تھے، جنہوں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا، آقا کے اس شان رحمت کو دیکھ کر کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بتانا کا مقصد یہ ہے، خلاصہ کلام یہ ہے، ہم، آپ اپنے کردار سازی کیجئے، معاف کریں تاکہ معاف کیا جائے، رحم کریں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے۔ اگر آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، آج سے، ابھی سے ابتدا کرتے ہیں، ہم معاف کرنا شروع کریں گے۔ چھوٹا لفظ معذرت کا وہ اپنی زبان پر لائیں گے، طاقت رکھنے کے باوجود معاف کریں گے، اور سامنے والے سے غلطی ہو جائے اور میں حق پر ہوں تو مجھے اللہ کے نبی کی وہ بات میرے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اگر تم حق پر ہو اور حق پر ہونے کے باوجود تم اپنا حق چھوڑو گے، سامنے والا ظلم کر رہا ہے، تو میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی جب آپ کو جنت کی ضمانت دیں گے، آپ اس نہج پر چلتے رہیں گے۔ یہ وہ راستہ ہے کہ جو واہ آپ کو واہ، مدینے کی گلی تک لے جاتا ہے، اور مدینے گلی کا راستہ آپ کو اللہ تک لے جاتا ہے۔ آپ یہاں بھی کامیاب ہوں گے، وہاں بھی کامیاب ہوں گے۔ یعنی شان میں اضافہ ہوگا اس جی، صفت آپ سے۔ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ جب آپ اللہ کی رحمت کے طریقے پہ چلتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آپ کے ساتھ ہو جاتی ہیں، بہت خوب، پھر آپ کا ذکر یہاں بھی ہوتا ہے، وہاں بھی ہوتا ہے۔ بات اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو برداشت ہے، یا یوں اس کا مطلب ہے کہ عدم برداشت کو ہم لے لیتے ہیں تاکہ ضد کا پتہ چل جائے کہ ایک ہے معاف کرنے کی عادت، درگزر کرنے کی عادت، عفو کی عادت، دوسری طرف ہے عدم برداشت، میں برداشت ہی نہیں کرتا، کیوں کروں معاف۔ یہ عدم برداشت کس طرح سے بڑھ رہی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں اور کس طرح سے ختم ہوگی، اس کا سلیقہ اور اس کا سبق اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اور معاشرتی اعتبار سے بہت اہم موضوع ہے کہ عفو درگزر کرنا۔ پھر وہی بات آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت زندگی کے پہلو جو ہیں یہ غیروں کی طرف موجود ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں۔ یعنی کلمہ گو جس کا شعار ہونا چاہیے تھا اخلاق کریمانہ پر عمل کرنا، معذرت کا لفظ جیسے حضرت فرما رہے ہیں، سوری کا لفظ، اب کچھ پہلے بھی گفتگو چل رہی تھی، ہمارے اندر تو فوراً جو ایک دم جو ٹالرنس لیول ہوتا ہے نا، ہاں، وہ اس کا یوں سمجھے کہ تھرمامیٹر یا کنٹرول کا جو میٹر ہے وہ ہم نے گویا اپنے ہاتھ میں رکھا ہوتا ہے۔ اپنی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر ہم اس کو آن آف کر رہے ہوتے اور ہیں، فوری ریئیکشن دیتے ہیں، فوری ریئیکشن، اور بلکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ اتنا بڑا جرم نہیں ہوتا جتنا بڑا ریئیکشن آ چکا ہوتا ہے۔ ابھی وہی بات ہے نا، مثال دی جاتی ہے رانگ وے سے ایک بندہ آ رہا ہے، یار ایک تو تم رانگ وے سے آ رہے ہیں، آپ سامنے سے آ رہے ہیں، گاڑی لگ گئی ہے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے جیسے پوری دنیا میں آپ دیکھیں
ایون کہ رانگ وے تو وہاں تصور ہی نہیں ہے، وہ رائٹ وے پہ بھی لگ جاتا ہے نا تو دونوں اتر کے ایک دوسرے سے پہلے معذرت کر رہے ہوتے ہیں، بعد میں جو قانونی پروسیجر ہے وہ اس کو فالو جیسے کر رہے ہیں۔ درگزر کا مقابلہ چل رہا ہے جی کہ بالکل پہلے ایسی میں بات، مانگ لوں معافی۔ یہی بات ہے کہ میں پہلے غلطی کس کی ہوئی ہے بعد میں فیصلہ ہوگا، وہ کہتے ہیں غلطی کے فیصلے تک ہم اس بات کو ملتوی نہیں کریں گے، ہم پہلے آپس میں معافی تلافی کر لیتے ہیں، فیصلہ بعد میں ہو جائے گا۔ واہ واہ، ہم کہتے ہیں ہم آن دی اسپاٹ قاضی بھی خود ہیں، جج بھی خود ہیں، وکیل بھی خود ہیں، ہاں، آپ بھی رانگ وے سے ہم رہے ہیں، جو ہم کہیں گے مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ تو یہ ٹالرنس لیول اس وجہ سے کہ ہم اپنی ہر ایکٹیویٹی کو حق سمجھ رہے ہوتے ہیں، میں نے جو کہہ دیا وہی دلیل ہے، میں نے جو کہہ دیا وہی قانون ہے، تو یہ تو پھر ایک جنگل راج سے ہو جائے گا، ایک جنگل کا قانون بن جائے گا۔ اسلام جو ہے وہ آپ کو ایک نظام کی طرف لے کر آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر میں سیرت کا ایک ٹچ دے رہا ہوں۔ زید بن ثانہ بڑے مشہور جو ہیں وہ صحابی ہیں، اہل کتاب تھے، انہوں نے وہ پورا واقعہ کہ چادر کو کھینچا، جان بوجھ کر 2 دن پہلے قرض کا تقاضا کر لیا، اور آپ کے یہاں پر حاشیہ دار چادر تھی تو وہ کھینچنے کی وجہ سے جو ہے وہ تکلیف ہو گئی اور اس کے نشان آ گئے، تو حضرت عمر بن خطاب نے تلوار نکالی اور اس پر مطلب چڑھ دوڑنے لگے، تو نبی علیہ السلام نے روک لیا، آپ نے فرمایا عمر کیا کر رہے ہو؟ بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ تم مجھے اچھی تلقین کرتے کہ یا رسول اللہ آپ اس کا قرض ذرا جلدی ادا کر دیں، اور اس سے بھی کوئی مناسب بات کرتے، بجائے اس کے کہ تم اس کو آنکھیں دکھا رہے اور اس کے اوپر اس طرح کا ریئیکشن دے رہے ہو۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اب 2 دن کی مہلت اگرچہ باقی ہے، لیکن تم فوراً اس کا قرض ادا کرو، وہ 2 اونٹوں کا جو آپ کا کوئی معاملہ تھا وہ اس کو ادا کیا گیا۔ فرمایا بلکہ یہ جو تم نے اس کو گھورا ہے نا، غصے سے جو گھورا ہے، ایک روایت میں یہاں تھا کہ جو گھورا ہے اس کے بدلے میں کچھ اور دو۔ اچھا، اب آپ اندازہ لگائیں کہ قرض تو وہ برابر ہو گیا، یعنی اس میں وہ برابری کا اس کو دے دیا گیا، اب تم نے جو ایک ایکسٹرا اس کو ڈرایا ہے اس کے بدلے میں اس کی تلافی کرو، زیادتی جو ہو گئی اس پر معذرت کرو، اور پھر وہ دلوایا گیا۔ تو اب زید بن ثانہ بنیادی طور پہ تو خود بڑے مالدار تھے، وہ تو صرف آزما رہے تھے، انہوں نے کہا محمد میں نے آپ میں ساری صفات پا لی تھی، یہ صرف ایک حلم کی صفت رہ گئی تھی، یعنی ٹالرنس، بردباری کی صفت رہ گئی تھی جس کو میں تلاش کر رہا تھا، تو آج اس طرح آپ کو گھسیٹنے سے صرف میرا مقصد یہ تھا کہ آپ کے اس لیول کو جا کر چیک کروں کس درجے پہ جا کر کے آپ حلم کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور میں نے آپ کو وہاں پا لیا ہے۔ تو ان کے ماننے والوں کے اندر تو اتنا بھی نہیں ہے، یہاں اس طرح کی ایکٹیویٹی کا %.5 بھی کوئی ہمارے ساتھ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر ہمارے کچھ تعلقات ہوں تو ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے بھی یہاں رہنے دیں، یا تو اس کی کٹائی کروا دیں گے، گن مینس کے اگر موجود ہوں گے، یا پھر جس کا جتنا پاور ہوگی وہ کر دیں گے۔ یہ طریقہ نہیں ہے۔ ایک شعر پر میں اختتام کرتا ہوں گفتگو کا، ہونا کیا چاہیے بدارا بدی سہل باشد جزا، اگر مردی فاحسن الی من نسا، کہ بروں کے ساتھ برائی کے ساتھ پیش آ جانا یہ تو بہت آسان ہے، کسی نے برائی کی 1 گالی دی آپ اس کو 2 گالیاں دے دیں، بدارا بدی، یہ تو بہت آسان ہے۔ اگر مردی، مولانا فرماتے ہیں کہ اگر تم میں جرت ہے، مردانگی ہے، فاحسن الی من نسا، تو جس نے تمہارے ساتھ برائی کی ہے تم پلٹ کے اس کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، یہ تمہاری شجاعت اور بہادری کی علامت ہے، اور اسی سے تمہاری کردار کا اور تمہاری تعلیمات کا جو عکس ہے وہ سامنے والے پر ظاہر ہوتا ہے۔ کچھ ترغیباً جملہ اس پر بھی ہو جائے کہ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ عدم برداشت کا بہت مظاہرہ کرتے ہیں، حالانکہ بچوں کی لڑائی ہے وہاں تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کی تلقین بنتی بھی ہے، اسباب کیا تھے، غلطی کس کی تھی، اس سے ہٹ کر، لیکن آج کل کیا ترغیب دینا چاہتے ہیں؟ یہ جو آ گیا کہ بچوں کی لڑائی میں بڑے کود پڑتے ہیں اور پھر وہاں پر بڑا شاندار مظاہرہ ہوتا ہے عدم برداشت کا، اس کے بارے میں دیکھیں یہ ہم عہد جاہلیت کی طرف لوٹ کے جا رہے ہیں جہاں جانوروں کی لڑائیوں پر انسانوں کی لڑائیاں ہو جاتی تھیں، ہم اس طرف جا رہے ہیں۔ بچوں کی لڑائی ہے، بجائے اس کے کہ حق یا باطل، صحیح یا غلط کا فیصلہ کریں، اور پھر بات یہ کہ بڑوں کا کودنا تو پہلے ہی غلط ہے، سب سے پہلے تو دونوں طرف کے، اس کے پیرنٹس ہوں یا ان کے پیرنٹس ہوں، آپ کو اگر اپنا بچہ اور پرائے بچے میں فرق نظر آ رہا ہے تو پھر آپ کی تعلیمات کے اوپر سوال کھڑا ہو جاتا ہے۔ بچے تو پھر سب کے یکساں ہیں نا، آپ کو تربیت اس کو بھی دینی ہے، اپنی اولاد کو بھی دینی ہے، تو آپ کو تو یہ چاہیے تھا کہ اس کو بھی سمجھائیں، اس کو بھی سمجھائیں، جس کی غلطی ہو اس کو آسن طریقے سے ادعو الی سبیل ربک والی بات ہے، بالموعظۃ کہ حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ آن دی اسپاٹ اپنے بچے کی فیور لی، یا اپنے دوست کوئی لڑ رہا ہے، بجائے اس کے کہ پوچھا جائے بھائی ہوا کیا ہے، 2 لوگ لڑ رہے ہوتے ہیں، تیسرا ہم قوم کود پڑتا ہے، یہ پوچھے بغیر کہ غلطی کس کی ہے۔ سیم یہی سچویشن ہمارے گھروں میں آتی ہے، اس کا امپیکٹ فیکٹر یہ جنریٹ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے ہماری غلطیوں پر بھی ہمارے پیرنٹس ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، تو پھر وہ اور شیر بنتے ہیں، ان کے اندر ایک جرت پیدا ہوتی ہے اور پھر وہ آگے غلط ٹریک کی طرف چلے جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ اچھا علامہ صاحب، جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائی میں بتایا کہ رب تعالیٰ کو بھی بہت پسند ہے عفو و درگزر، معاف کر دینا، اس پر ذرا روشنی ڈالیے کہ جب بندہ یہ سوچ لے، اور یہ سوچ کب پیدا ہو کہ میرا رب بھی یہ صفت رکھتا ہے تو میں تو بندہ ہوں، میں کیوں نہیں معاف کر سکتا، یہ جذبہ کیسے بیدار ہو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
देखिए मैं اس में पहले तो एक वजाहत कर दूं, ये अदम ये बर्दाश्त या उफ़ू दरगुज़र माफ़ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं। एक इनफरादी मसला है, एक इज्तिमाई मसला है जहाँ कानून आता है। ठीक है। जैसे अभी हमारे एजाज भाई जिक्र कर रहे थे कि मोटरसाइकिल पे उल्टा आ रहा है, उसके बावजूद जहाँ इज्तिमाई हैसियत माशरे को नुकसान पहुँच रहा है, माशरे में नज़्म व ज़ब्त बिगड़ रहा है, जहाँ माशरे का नुकसान हो रहा है और जहाँ कानून टूट रहा है, वहाँ अदम बर्दाश्त या अफ़ू दरगुज़र नहीं है। और हमारे यहाँ ये एक बहुत बड़ा मसला है, ये आप देखें कि जब कोई ये उल्टा आ रहा हो और कोई हो जाए, या कोई मोटरसाइकिल वाला गाड़ी को या कोई ठेले वाला या कोई मार, वो कहते हैं अरे साहब छोड़ें, आप तो पढ़े लिखे हैं, ये तो ये जाहिल आदमी है, आप छोड़ें, ये गरीब आदमी है, आप तो पढ़े। तो ये जो छोड़ें है, ये उफ़ू दरगुज़र नहीं है, ये कानून टूट रहा है, ये माशरे का नज़्म व ज़ब्त जा रहा है। कानून कहीं नहीं हमारे यहाँ लागू है। कोई ये नहीं कह रहा भाई गरीब हो या अमीर हो, काला हो या गोरा हो, पढ़ा लिखा हो या जाहिल हो। जब माशरती कानून की बात आएगी तो माशरती कानून सब पे लागू होगा। सो एक जुमला है कि कानून शरीयत तो बदलता है, कानून फितरत नहीं बदलता। अल्लाह। यानी आप सफ़र में जा रहे हैं, 4 रकात नमाज 2 रकात नमाज हो जाएगी, लेकिन अगर आप नज़्म व ज़ब्त की और कानून की माशरती पाबंदी नहीं करेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपका माशरा बिल्कुल पुरअमन और पुरसकून रहे, तो ये मुमकिन नहीं है। ये जो उफ़ू दरगुज़र है, ये इनफरादी मसाइल है। मसलन ये कि आपने मेरे साथ कोई ज़्यादती की, कोई गलती की, तो मैं कहूँ छोड़ें, रहने दीजिए, आगे बढ़ें, कहानी आगे बढ़े, क्योंकि उसका अफेक्ट आपकी उस गलती का या आपकी उस ज़्यादती का अफेक्ट मेरी ज़ात पे पड़ रहा है, हाँ। माशरे पे नहीं पड़ रहा। तो मैं अपनी ज़ात पे तो बर्दाश्त कर लूँ ज़्यादती को, किसी ने गुस्से से कह दिया, किसी ने मेरी कोई चीज़ ले ली, कोई ज़ाती छोटी मोटी हो गई, तो मैं उसे नंदा छोड़ें साहब, देखेंगे आगे, रहने दें। वहाँ तक ये उफ़ू और दरगुज़र है। माशरती कवानीन में उफ़ू और दरगुज़र नहीं चलेगा, और हमें इस मिजाज को बदलना होगा कि माशरे में जो गलत कर रहा है हमें उसको टोकना होगा, हमें से रोकना होगा, हमें से बोलना होगा, वरना फिर वही होगा जो हमारे माशरे में अच्छा, हो रहा है। हम ऐसा भी है कि अपनी बड़ी से बड़ी गलती जो हमने की हो, उस पर हम तमन्ना रखते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए, और सामने वाले ने छोटी सी गलती की हो तो हम कहते हैं कि भाई तुझे मैं माफ़ नहीं करूँगा। यानी जहाँ जिसको सुइटेबल जो लगता है वो उसी को अपने हिसाब से जो है वो कानून बना लेता है। तो चलते हैं कलाम की तरफ। गुफ्तगू हो रही है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस अहम तरीन गोशे यानी उफ़ू दरगुज़र पर। लेकिन मौजूद है हमारे साथ वतन अजीज़ पाकिस्तान के सीनियर सनाख़ा, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ़्ता सनाख़ा खालिद साहब, कलाम पेश कर। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना अल्लाह। मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, जलवा खाना मेरे हुजूर का है, दिल ठिकाना हर ज़माने की आप रहमत हैं। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर ज़माने
दिल ठिकाना और नेमतें सब उन्हीं का सदका है। ये नेमतें सब ये नेमतें सब उन्हीं का सदका है। और दाना दाना मेरे हुजूर का है। दाना दाना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना जिनमें उतरी है आए तत्हीर जिनमें उतरी जिनमें उतरी है आए तत्हीर। अरे वो घराना मेरे हुजूर का है। बस वो घराना मेरे हुजूर का है। दिल ठिकाना मेरे हुजूर का है। जलवाना मेरे हुजूर का है। खुशामदीद, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आप देख रहे हैं PTV से माह रबीउल अव्वल की खुसूसी नशरियात रहमतुल लिल आलमीन। वक्त हुआ है उस सेगमेंट का जिसमें नॉर्मली हमारे साथ नौजवान होते हैं। आज प्यारे प्यारे बच्चे हैं। सेगमेंट है तकारीर का और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किसी एक गोशे से मंसूब हम किसी मशहूर शायर या शोरा में से किसी एक का कलाम, उसका एक मिसरा जो है वो मौजू के तौर पर रखते हैं। आज इमाम अहमद रज़ा ख़ां फ़ाज़िल बरेलवी का ये मिसरा है, उनके कलाम का मशहूर मिसरा है, बेकसों का सहारा हमारा नबी। और 3 मुकर्रिरीन हैं, नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे मुकर्रिरीन हैं, अब्दुल बासित, असमत कुद्दूस और अफ़ान उमर फ़ारूक। हमारे जजेस हैं तीनों उलमाए कराम जो फ़ैसला करेंगे कौन कामयाब हुआ, और बाकी नंबर 2 और नंबर 3 का फ़ैसला होगा। लेकिन पहले चलते हैं, सुनते हैं कि इन बच्चों ने क्या तैयारी की है। तशरीफ़ लाते हैं अब्दुल बासित, आप आइए बेटा। बेकसों का सहारा हमारा नबी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त है। अल्लाह ताला के दिए हुए तमाम नेमतों में से अगर एक नेमत भी रुखसत हो जाए तो हमारी कैफियत क्या होगी सज्जारी वक़ार। इन नेमतों में सबसे बढ़कर कुल जहाँ की नेमत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी है। अल्लामा इब्न क़य्यिम ने कहा था, हुजूर ने हमें इंसान बनाया है, इखलाकियात का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, तौहीद का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, अमन आशिकी का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया, इसार और कुर्बानी और ख़त्म नबूवत का सबक हमारे नबी ने पढ़ाया। अगर वो बेकसों का सहारा हमारा नबी ना होता तो इंसान को काट खा जाता। सज्जाली वक़ार महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वजूद नूरी ना होता तो
इस कायनात का बनना किसी सूरत मुमकिन ना थी। इस ज़िमन में इकबाल ने कहा, हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये रसाकियों तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। सदर अली वक़ार ये गम के मारे हुए, खस्ता हाल हुए, परेशान हाल हैं, अक्लों पर पत्थर पड़े हुए हैं, दिल उजड़े हुए हैं। ख़िज़ा ने बहारों को लूट कर चमन को वीरान कर दिया कि अचानक वो हस्ती आ गई जिसका रोज़े अव्वल से इंतज़ार था, जिनकी आमद के लिए पूरा जहां बेकरार था। उन्होंने इस दुनिया को ऐसा निज़ाम हयात अता किया कि जिस पे अमल करके दुनिया अमन व सलामती का गहवारा बन गया। सदर अली वक़ार वो लोग जो मुशरिक थे वो मुहित बन गए, जो काफिर थे वो मोमिन बन गए, जो चोर डाकू थे वो हाफिज बन गए, जो जानी दुश्मन थे वो क़ुव्वत व मोहब्बत के आला मयार बन गए, वो आशिक रसूल जो ख़त्म नबूवत के पास वहाँ बन गए, जो जानी थे वो इज़्ज़त व असमत के रखवाले बन गए। सदर अली वक़ार और यूँ हम पर हमारे नबी का फैज़ जारी हुआ, और ऐसा फैज़ जारी हुआ कि हमारा मुशक्क़त में पड़ना हमारे नबी पर गिरा गुज़रता है। जो हमारे भलाई जाने वाले हैं वही हमारे असल खैर ख्वाह हैं, जिनको कुरान ने कुछ इस तरह कहा, अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। और हुजूर की ये अदा थी कि हर शख्स आशिक रसूल बन गया और यूँ पुकार उठा, सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी है, सरापा उजाला हमारा नबी, रहमत हक का आला हमारा नबी है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। आपकी समाअतों को बहुत बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, क्या बात है। असमत कुद्दूस ये इनसे भी छोटी हैं। बिस्मिल्लाह। बरसते पत्थरों की बारिश में वो ताइफ का तवाफ, कि शायद उनकी नस्ल में कोई खुदा का मानने वाला पैदा हो, इस उम्मीद में बराने रहमत की दुआ करने वाला, पूरे बेकस आलम में इंसानियत का सहारा हमारा नबी है सदर अली वक़ार। आपको उन पर मुसल्लत नहीं किया गया, बारगाहे इलाही के ये अल्फाज रहमत के आलम में शाह बथा की शान में कहे गए, जिसने अपने खानदान की रहम बख्श हालत के बावजूद शोएब अबी तालिब के हक में कहा दूरी के लिए हाथ उठाए, वो नबी अकरम जिनका जूदा करम रब की मर्जी से इब्ने हशाम और इब्ने खत्ताब को मांगना था कि हाँ सदर अली वक़ार वो नबी जिनका करम फतेह मक्का के दिन अलल्लान माफी का परवाना बन गया, कि सबसे औला हो आला हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा बनना हुजूर से अफजल कौन जान सकता है सदर अली वक़ार, के जो घर आए सवाली की झोली में अपना आखिरी निवाला तक रख दिया, वो शाह बथा जिनके पास एक बेकस चिड़िया भी अपनी शिकायत लेकर चली जाए, कि बेकसों का सहारा हमारा नबी। आपको हैवान भी देखते तो अपने दर्दों का मदावा करने पहुंच जाते, कि बेकसों का सहारा हमारा नबी, वो करीम नबी जिन्होंने गुलामों को सरदार बना दिया, वो शाह बथा जिनके जो रोज़े क़यामत के कि आप तो रहमत ही रहमत है जहानों के लिए, मेरे जैसे बेअमल और बेठिकानों के लिए, कैसे कैसे दुश्मनों पर रहम उठाया आपने, आग से कितने ही लोगों को बचाया आपने। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। अफ़ान उमर फारूक, बेकसों का सहारा हमारा नबी। आइए। कहते हैं बाराने रहमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अनाज की कोपलों की जगह बबूल उगने लगे। मेरे नबी भी रेगज़ारे अरब में सहाबे रहमत बनकर आए। मैं अपने प्यारे नबी की क्या शान बयान करूं कि आपने नसीहत क्या आपने। कहते हैं बाराने रहमत की सबसे ज़्यादा ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ अनाज के कोपलों की जगह बबूल उगने लगे। मेरे नबी भी रेगज़ारे अरब में सहाबे रहमत बनकर आए। मैं अपने प्यारे नबी की क्या शान बयान करूं
ٹھیک ہے بیٹا، بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ تینوں ننھے منھے مقررین نے اپنے فن خطابت کا مظاہرہ کیا، تقاریر کرنے کی سعادت حاصل کی، اور سیرت النبی کا یہ ایک اہم پہلو تھا جو ایک وطن عزیز پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا جو کلام ہے چھوٹے ہیں. اس میں سے ایک کلام ہے، سب سے اولا والا ہمارا نبی. اس کا مصرع تھا بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. یہی موضوع تھا ان بچوں کو دیا گیا. جی رحمانی صاحب بسم اللہ کیا الرحمن کہیں گے؟ الرحیم. بہت ہی خوبصورت انداز تینوں کا، اور جو چہرے کے تاثر، انداز، اور جو اسپیکنگ پاور، تلفظ کی ادائیگی، اور پھر بولتے وقت جن کا تاثر چہرے کے بڑے کمال تھے. اچھا آج اتار چڑھاؤ. اتار چڑھاؤ بڑا کمال تھا. آج میں ابھی خیر یہ ہمارے دونوں معزز علماء اپنی رائے دیں گے، لیکن میرے نزدیک جو دونوں بچے آئے نا پہلے، وہ بچہ اور بچی، وہ میں آج دو کو فرسٹ کہہ رہا ہوں. اچھا دونوں ایک ساتھ. ہاں ایک ساتھ میرے نزدیک فرسٹ ہیں، باقی اعجاز بھائی جی جو نہیں ماشاءاللہ دونوں نے بہت خوب بولا، لیکن بچی جو ہے وہ اپنی عمر کے اعتبار سے اور پھر اس کی جو اس نے ردیف اور قوافی کا اہتمام کیا، میں حیران ہوں. ابھی ان سے بات بھی ہو رہی تھی نور بھائی سے، اس عمر میں تو ہمیں صحیح سے بولنا نہیں آتا تھا. ہاں سچی بات، ایمانداری کی بات ہے. جب کسی کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی ہو، نوازا ہو، تو اس کو اقرار کرنا چاہیے. یہ اللہ ان کو صحت و سلامتی والی زندگی دے، یہ بہت آگے انشاءاللہ اللہ ان کو ترقی دے، مزید ہمت دے. یہ بہت خوب بولی ہے بچی. ماشاءاللہ. لیکن وہی بات ہے کہ ہمارا تو ارادہ یہ تھا کہ تیسرا بھی اگر اس درجے کے قریب بولتا تو آج ہم تینوں کو ونر قرار دیتے، تینوں نمبر 1 ہو جاتے. تینوں نمبر 1 ہوتے. لیکن بہرحال انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ اگرچہ میں بچی کو تھوڑا سا ایج دوں گا، لیکن حقیقت میں دونوں برابر ہیں، تو دونوں کو فرسٹ پوزیشن دے دینی جی چاہیے آج. حضرت. ٹیکنیکلی اگر دیکھا جائے، یعنی قطع نظر اس کے کہ بچی ہے، چھوٹی ہے، بڑا ہے، قطع ٹیکنیکلی اگرچہ کہ وہ بچہ بازی لے گیا جو اس نے پہلے پڑھا تھا، لیکن صرف ٹیکنیکلی نہیں دیکھا جاتا، اور بہت سی چیزیں دیکھی جاتی ہیں. یعنی ٹیکنیکلی ایک -0.1 نیچے بچی آئی ہے، تو اگر آپ بچے کو فرسٹ پوائنٹ دیتے ہیں تو خصوصی انعام بچی کا بنتا ہے، ورنہ پھر جو بات رحمانی صاحب نے کی کہ دونوں کو فرسٹ آپ دے دیں. ٹھیک ہے، آپ تینوں کی رائے کا بہت بہت شکریہ. تو فیصلہ نمبرز کے اعتبار سے اور اسکل کے اعتبار سے یہی ہے کہ عبد الباسط جو بچہ ہے اس نے زیادہ بہتر جو ہے وہ خطاب کیا ہے، تقریر کی ہے، تو پہلا نمبر ان کا ہے. لیکن انعامات تینوں کو ملیں گے انشاءاللہ. اور آپ کے لیے گفٹ ہیمپرز بھیجے ہیں کراؤن فوڈس نے، 1 ایپل نے، اور کراچی انسٹیٹیوٹ آف فری کڈنی ڈائلسس سینٹرز والوں نے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. محترم ناظرین، رحمت للعالمین کی نشریات جاری ہیں. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں پی ٹی وی سے ماہ ربیع الاول کی خصوصی نشریات رحمت للعالمین کے ساتھ. اور آج کا ہمارا موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عفو و درگزر. اور اس پر گفتگو بڑی سیر حاصل ہو رہی ہے، مزید کچھ تشنگی رہ گئی ہے تو اس پہ گفتگو کریں گے. اچھا رحمانی صاحب یہ بتائیں کہ جو مثالیں مل رہی ہیں سیرت النبی میں یا سرکار کی سیرت میں جتنے واقعات ہیں، اس میں جگہ جگہ پر ڈاکٹر صاحب نے بھی اس کا کچھ تذکرہ کیا، آپ نے بھی اشارہ کیا، حضرت صاحب نے بھی کیا، جو مثالیں مل رہی ہیں یہ مثالیں ہماری زندگی میں نہ آئیں لیکن جذبہ وہی ہو، تو کیا سیرت کو یاد کر کے چلیں گے یا اپنے تئیں ایک عادت بنا لے کہ بس ہم نے کوئی بھی معاملہ ہمارے سامنے آئے عفو درگزری کو اپنی زندگی کا شعار بنانا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم. اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں کہ یہ مجھے اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہیں، فاتبعونی، ٹو بی فالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، ان کی سیرت پر چلنا ہے.
ہماری اس قوم میں نا یہ ایک خاص طور پہ بہت عجیب بازاری لفظ ہے، لیکن اس طرح کا منجن بیچ دیا جاتا ہے، بھائی تم نبی سے محبت کرو بس یہی کافی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کیا ہے؟ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں کہ بس اس پوری قوم کا غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں عشق رسول، سیرت مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، انداز مصطفیٰ یہ قبول ہے، ہاں یہ ہونا چاہیے نا۔ اب آپ جو ہے آپ معذرت کے ساتھ آپ دھوکہ مت دیں، آپ چاہتے ہیں کہ کل نبی علیہ السلام، دیکھیں میں وہ اکثر وہ شعر پڑھتا ہوں، مزہ جب ہے سرکار محشر میں کہہ دیں وہ دیکھو ہمارا غلام آ رہا ہے، واہ 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 وہ آپ کا کردار ہو، واہ۔ وہ آپ کی سیرت ہو، وہ آپ کی گفتگو ہو۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ نے مثال دی، ڈاکٹر صاحب نے مثال دی تھی، آپ خود فرماتے ہیں مسند احمد بن حنبل کے اندر، لما فعلت ھذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کبھی نہیں کہا میں نے کوئی کام غلط کر دیا، لما فعلت ھذا یہ کیا کیا تم نے، کبھی نہیں، لم یضرب کبھی میرے چہرے پہ نہیں مارا، کبھی مجھے نہیں، کبھی سختی کے الفاظ نہیں، کبھی میری شخصیت کو توڑا نہیں۔ آقا علیہ السلام، دیکھیں ہم آج چرن سائیکالوجی کی بات کرتے ہیں، ہم نفسیات کی بات کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جو تعمیر سازی کر رہے ہیں، اب اور بہت معذرت کے ساتھ وہ تعمیر سازی کر رہے ہیں اور ہم تخریب کاری کر رہے ہیں، شخصیت کو توڑتے چلے جا رہے ہیں، مجروح کرتے چلے جا رہے ہیں، برباد کرتے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے مجھے گھر میں دیکھنا ہے۔ سر میں آج اپنی بہنوں سے کہوں گا جو مائیں ہیں، خدا کا واسطہ چھوٹا بچہ بالکل کوڑا کاغذ ہوتا ہے اس میں نفرت کی انک مت ڈالیں کہ جتنی خرابیاں ہیں وہ تمہارے ددیال کی طرف سے، اور جتنی اچھائیاں ہیں اور جتنی منو سلوہ اتر رہا ہے وہ تمہاری ننیال کی طرف سے، جو نفرت ڈالی جاتی ہے نا، یہ پھر آگے جا کر بچہ نیگیٹیوٹی کا شکار، نیگیٹو تھاٹس اس کے دماغ میں ہم خود ڈال رہے ہوتے ہیں، معاف کرنے کا پھر جذبہ ہمارے اندر سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے، اس میں سب سے بڑا اہم رول ماں اور باپ کا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کی کہ ہم وہ جذبہ اٹھا لیں، وہ صرف جذبہ نہیں، چاہے سچویشن چینج ہو بننا ویسا ہی ہے۔ بالکل، وہ آپ کا ایک جملہ مجھے بڑا اچھا لگا تھا کہ آپ کا کردار ایسا ہو کہ لوگ کہیں کہ امتی ایسا ہے تو ان کا نبی کیسا ہو۔ اللہ تو معاملہ یہ کہ ہمارا کردار ہونا چاہیے، ہماری گفتگو کا سلیقہ ہونا چاہیے، بہت معذرت کے ساتھ نبی بولتے تھے تو دل جڑ جایا کرتے تھے، ہم بولتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتے ہیں۔ اللہ نبی علیہ السلام بات کرتے ہیں، اما عائشہ کہتی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تانا نہیں دیا، اور ہمیں تانے پسند ہیں، ہمیں طنز پسند ہے، ہمیں جو ہے بولتے ہوئے نفرت پسند ہے، عداوت پسند ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی اسلام کے ہم سچے پیروکار ہیں۔ واہ یہ دھوکہ ہے۔ کیا بات کیا بات، نکلیں اس قول سے، سچائی کی طرف آئیں۔ آپ کے نبی صادق اور امین ہیں، واہ ان کے دشمن بھی سچا کہا کرتے تھے۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ ساری چیزیں جو ہے پسے پش ڈال دیں اور پھر اپنے آپ کو دھوکہ دیتے رہیں؟ اللہ آج سے وعدہ کیجئے سچ بولیں گے، اپنے انداز میں سختی پر نہیں لائیں گے، طنز نہیں کریں گے، تانے نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اور بہت معذرت کے ساتھ جو میرے نوجوان دکھ رہے ہیں، بھائی ہاتھ جوڑ کے پھر وہ جملہ کہوں گا، سرکاری چینل پہ بیٹھا ہوں، ہمارے یہاں جھوٹ بولنے کو فنکاری کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، آپ دیکھیں نا، مکہ کے شدید ترین کافر کہہ رہے ہیں کہ محمد نے کہا ہے تو جو پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے تو پھر لشکر ہوگا، ہوگا، کیونکہ ان کی زبان سے کبھی غلط بیانی نہیں سنی۔ واہ واہ واہ، آپ آج غلامی رسول میں موت بھی قبول، سچائی قبول نہیں ہے، سچ بولنا قبول نہیں ہے، امانت دار، سچ پسند نہیں ہے، امانت داری پسند نہیں ہے، اللہ دیانت داری پسند نہیں ہے، تو پھر آپ کو پلٹنا ہے۔ ایک چھوٹا جملہ آج کا میسج، گو ٹو قرآن، گو ٹو محمد رسول اللہ، بیک ٹو قرآن، بیک ٹو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، رسول کا دامن تھام لیں، رسول کا دامن تھام لیا، اللہ کی رحمتیں آپ کو تھام لیں گی۔ بہت خوب، ماشاء اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی میں کچھ اضافہ ہو جائے کہ ایک استاد کو کس طرح سے اسی سیرت کے اس پہلو کو اپنانا ہے، ایک شوہر کو یا گھر کے سربراہ کو کس طرح سے اپنانا ہے، ایک جج کو کس طرح سے اس کو اپنانا ہے، ایک حاکم کو کس طرح سے اس جذبے کو اپنانا ہے، اسی طرح سے ایک عام انسان کو، ایک تاجر کو کس طرح سے اس جذبے کو، سیرت کے اس پہلو کو اپنانا ہے، درگزر کرنا، معاف کرنا، عفو و درگزر۔ دیکھیں، مجھے سب سے پہلے تو آپ کو داد دینا پڑے گی کہ آپ نے اتنے سارے موضوعات کو میرے لیے چند منٹوں میں سمیٹ کے رکھ دیا کہ میں اس کا آنسر دوں، جج کے لیے بھی بتاؤں، اس کے لیے بتاؤں۔ لیکن ان بزرگوں کی برکت سے میں ایک ہی چیز کہہ سکتا ہوں کہ اس کا ایک آسان سا سلوشن یہ ہے کہ یہ اس میں جو بھی پارٹی ہے نا جس نے یہ چیز کرنی ہے، بس وہ 1 منٹ کے لیے فرض کر لے کہ جیسے جج ہے نا، تو وہ سمجھ لے کہ میں ملزم کی جگہ پہ کھڑا ہوں اور ملزم کو میں جج کی جگہ پہ کھڑا کر دوں، ہاں، تو اس وقت جو فیصلہ ہوگا نا وہ اس کی دیانت اور سچائی کو، اس کے دغے کو، اس کے فریب کو وہ بالکل واضح کر دے گا۔
ہمارے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم، میں جیسے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہم اپنی ذات کے لیے وکیل بن جاتے ہیں، اپنے مسائل اور معاملات کے لیے، دوسروں کے لیے جج بن جاتے ہیں۔ اب جج کا جو قلم چلے گا نا، اس کو ملزم کی کیفیات اور چیزوں کا نہیں پتہ ہوگا۔ اگر وہ تھوڑی دیر یہ چیز فرض کر لے، اسی طرح استاد اور طالب علم کی بات جو آپ کر رہے ہیں، میں بھی مختصر کر رہا ہوں جی کہ استاد اور تھوڑی دیر استاد یہ فرض کر لے کہ میں اگر طالب علم کی جگہ ہوتا اور یہ جو سچویشن گزری ہے یہ میرے ساتھ گزرتی اور یہ میرا استاد ہوتا تو یہ میرے ساتھ کیا رسپانس کرتا۔ تو اگر یہ چیزوں کو ہم سمجھیں، نگاہ عیب گیری سے جو دیکھا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، مگر دل ہو گیا جب احتساب نفس پر مائل، ہوا ثابت کہ ہر فرزند آدم مجھ سے بہتر۔ آپ جب احتساب نفس کی طرف آئیں گے نا، سیلف اکاؤنٹیبلٹی جب آپ کے اندر پیدا ہو جائے گی، مسائل خود بخود سالو ہو جائیں گے۔ استاد اپنے فنکشن کو بہتر طور پہ اس وقت ادا کرے گا جب اس کو طالب علم کی کیفیات کا اندازہ ہوگا۔ جج اس وقت اپنے فیصلے کو درست نافذ کر سکتا ہے جب اس کو ملزم کی کیفیات کا احساس اور ادراک ہو جائے۔ اور اسی طرح باقی شعبہ زندگی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کا لب لباب یہی ہے کہ آپ علیہ السلام نے، جیسے پہلے بھی آتا ہے، ظالم اور مظلوم دونوں کی مدد کے لیے کہا گیا۔ اب مظلوم کا تو سمجھ میں آتا ہے، ظالم کا کیا کانسیپٹ ہے کہ بھائی اس کو اس برائی سے بچا لینا، یہ بھی اس کے ساتھ ایک ہمدردی ہے۔ تو اس طرح جب آپ اپنی چیزوں کو، کیفیتوں کو تبدیل کریں گے تو مسائل کو سمجھنے میں اور پھر اس کو سالو کرنے میں آسانی ہوگی۔ ہم حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک قول ملتا ہے، مختصر میں اس کا صرف اشارہ کرتا ہوں کہ امام زین العابدین نے جو نصیحتیں فرمائی اور پھر یہ آپ کی اولادوں میں ٹرانسفر ہوئی ہیں، ان میں فرمایا گیا کہ کسی دوسرے کے چھوٹے سے گناہ کو تو ہم بڑا سمجھ لیتے ہیں، لیکن اپنے بڑے گناہ کو ہم بہت چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، تو اگر ہم اس کو ریورس کر کے دیکھیں نا، اس کا عکس کر کے دیکھیں کہ اپنے چھوٹے سے گناہ کو بڑا تصور کر لیں اور دوسروں کے بڑے گناہوں کو چھوٹا تصور کریں، معاشرہ آہستہ آہستہ خود بخود بہتری کی طرف چلے جائے۔ صحیح۔ ہم دوسرے کی ایک چھوٹی سی بات کو نہیں چھوڑتے اور اپنی بڑی سی بڑی ہاتھی والی بات جو ہوتی ہے اس کو بھی درگزر کرنے کے لیے کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ رویہ وہی بات آ جائے گی، آپ یہاں سے وہاں تک کا فاصلہ طے کریں گے، مسائل خود بخود آپ کے سامنے۔ بہت خوب جی، علامہ صاحب کچھ اضافہ، سینٹرل آئیڈیا؟ جی، بات گفتگو یہ تھی کہ سرکار ختم مرتبت کی حیات پر، اور میرے برادر عزیز نے بھی یہ بار بار جملہ کہا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور میرے دوسرے بھائی نے نفس کی بات کی، تو دونوں کو ملا کر میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ موت جسم کی نہیں، موت نفس کی چاہیے غلامی رسول میں۔ نفس کو مارنا ہے، وہ جو خواہشیں پیدا کرتا ہے نا نفس، جس کی وجہ سے انسان غلطی کی طرف اور گناہ کی طرف اور غلط راستے کی طرف جاتا ہے، وہ نفس کی خواہش ہے، اسے موت دو غلامی رسول میں، کہ صاحب میں اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے جیوں گا، میں جو کروں گا وہ دوسرے کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ ہر آدمی اگر دوسرے کو فائدہ پہنچانے لگے تو پوری معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اور ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ رسول میں یہ خوبی تھی، یہ خوبی تھی، وہ تو کائنات کے مالک ہیں، بادشاہ ہیں، ان کے لیے کائنات بنی ہے، انہیں کیا کہنا ان کی کمال صفات کا۔ بات تو یہ ہے کہ آپ میں ان میں سے کتنی صفات موجود ہیں، اور اس کے لیے قرآن کہتا ہے لما تقولون ما لا تفعلون، تم وہ کہتے کیوں جو تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی کہہ تو رہے ہو کہ وہ سچے تھے اور انہوں نے سچ کا پیغام پہنچایا، خود جھوٹ بول رہے ہو۔ وہ کہہ رہے ہیں من غشا لیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، تو تم جو ہے وہ سب سے زیادہ ملاوٹ کر رہے ہو۔ تو ہم کہتے تو ہیں، کردار رسول تو بیان کرتے ہیں، لیکن اس کردار رسول کو اپنے اوپر اطلاق نہیں کرتے، امپلیمنٹیشن نہیں کرتے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اس کردار رسول سے پایا کیا، ہم نے سیکھا کیا، ہم نے اس کردار رسول سے دنیا کو دیا کیا۔ ہمارا رسول آیا تھا دنیا کو دینے کے لیے۔ اگر ہم یہ فلسفہ سمجھ لیں کہ دینے میں بقا ہے، ہم دیں گے، حق دیں گے، کسی کو ہم سچ بولیں گے، ہم اپنا ذاتی دنیاوی نقصان اٹھا لیں لیکن ہم اخروی نقصان نہیں اٹھائیں گے، تو ہمارا یہ معاشرہ واقعی رسول کا معاشرہ، واقعی محمد عربی کا معاشرہ بن سکتا ہے۔ ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ورنہ یہ کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ من یرید الدنیا، جو دنیا چاہتا ہے نوتیہ منہا، ہم اسے اس میں سے دے دیں گے حصہ۔ تو دنیا تو مل رہی ہے، اگر تم دنیا پہ خوش ہو تو پھر ٹھیک ہے، یہ دنیا لے لو، لیکن آخرت میں پھر تمہارا کوئی حصہ نہیں۔ اور اگر آخرت چاہتے ہو تو پھر آخرت کے کام کرو، جو سرکار ختم مرتبت کی تعلیمات ہے اس پہ عمل کرو۔ بہت خوب، آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا، علماء کرام کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ہمارے محترم سینئر سنخا خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آپ کے کلام پہ اس پروگرام کا اختتام ہوگا۔ آج ہمارا موضوع تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں آپ کی سیرت کا ایک اہم پہلو، یعنی شان افو و درگزر۔ محترم ناظرین، آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے ہمیں کئی ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ بڑے اہم مواقعوں پر حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے درگزر فرمایا، لوگوں کو معاف کیا۔ فتح مکہ کا دن ہو
یا مارکہ بدر ہو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو معاف کیا، اپنے پیارے چچا حضرت امیر حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، درگزر کیا اور بتا دیا کہ میرا یہ عمل وقتی طور پر تمہیں سمجھ میں آئے نہ آئے، لیکن میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں، تم سب کو سمجھ میں آ جائے گا کہ قیامت تک معاشرے کو سدھارنا ہے تو میری سیرت پر عمل کرنا ہوگا، لوگوں کو معاف کرنا ہوگا۔ محترم ناظرین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مرتبہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ، کوئی سوال کرنا چاہتی ہو تو کرو، آج میں جواب دوں گا، ایسا سوال بھی کرو، ایسی چیز بھی مانگو جو کسی کو نہیں بتائی، آج تجھے بتاؤں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، کیا اجازت ہے کہ اپنے بابا ابو بکر سے پوچھ لوں پھر آپ سے سوال کروں؟ سرکار نے اجازت مرحمت فرمائی۔ حضرت عائشہ نے حضرت ابو بکر کے پاس جا کے کہا، بابا جان، آج مصطفیٰ کریم پوچھ رہے ہیں، کوئی ایسی بات کوئی ایسا سوال مجھ سے دریافت کرو جو آج تک کسی کو نہ بتایا ہو، تمہیں بھی نہ بتایا ہو، کسی اور کو بھی نہ بتایا ہو، پوچھو کیا پوچھنا چاہتی ہو، کوئی سوال ہے تو کرو، کوئی چیز دریافت کرنا چاہتی ہو تو کرو، کوئی چیز مانگنا چاہتی ہو تو مانگو، آج عطا کروں گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے کوئی مال، کوئی دنیاوی چیز نہیں مانگی، کہا اے عائشہ، جا کے رسول اللہ سے پوچھو کہ جب معراج کی رات اپنے رب سے ملاقات کی تھی تو کوئی ایسی بات جو اب تک کسی کو نہ بتائی ہو اور جس میں پوری امت کی فلاح کی بات ہو، وہ آج مجھے بتا دیں۔ مانگا تو بھی کیا مانگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ واپس لوٹتی ہیں، کہتی ہیں یا رسول اللہ، ابا جان سے مشورہ ہو گیا، جب معراج کی رات آپ اپنے خدا سے ملے تھے تو اس وقت آپ میں کیا گفت و شنید ہوئی، آپ جانتے ہو، آپ کا رب جانتا ہے، کوئی ایسی بات جو آپ نے کسی کو نہ بتائی ہو، میری آپ کی اس گفتگو کے ذریعے امت کو پتہ چل جائے۔ سرکار نے فرمایا، اس رات کو میرے رب نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، تیری امت میں جو شخص ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے گا وہ سیدھا جنت میں جائے گا، اس سے کوئی حساب نہیں کروں گا۔ یہ عفو درگزر، یہ معاف کرنا، لوگوں کو معافی دینا، چھوڑ دینا، صرف نظر کر دینا، یہ ایک ایسی بڑی نیکی ہے کہ جس سے ٹوٹے ہوئے دل جو ہے وہ جڑ جاتے ہیں۔ آج میں اور آپ غور کریں کہ ہم لوگوں کے دلوں کو جوڑ رہے ہیں یا توڑ رہے ہیں۔ آج ہم اور آپ غور کریں کہ ہمارے جملوں سے، ہماری باتوں سے، ہماری حرکات سے کیا ٹوٹے ہوئے، روتے ہوئے دل جو ہے وہ مزید رو رہے ہیں، یا ہم جب ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو ان کو تشفی ملتی ہے، تسلی ملتی ہے۔ عفو درگزر اتنا بڑا کام ہے کہ اگر ہم اس کو اپنا لیں تو معاشرہ بھی سدھر جائے، خود کو بھی تسکین ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے اور رات کو سونے کی کوشش کرتا ہے اسے نیند نہیں آتی، لیکن جو لوگوں کو معاف کرتا ہے بڑے آرام سے سوتا ہے۔ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بس اسے یہ پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے جو کام کیا ہے وہ اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کیا ہے، مخلوق بھی مجھ سے خوش ہے، اللہ اس کا رسول بھی راضی ہے۔ اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ خالد صاحب کے کلام سے ہوگا اختتام۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، واہ واہ واہ۔ کعبے کے بدر دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس دہا تم پہ کروڑوں درود، واہ۔ شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، شافع روزے جزا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اللہ اللہ۔ اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، اور کوئی غیب کیا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ شان عفو درگزر، واہ۔ اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن میں لو، سبحان اللہ۔ اپنے خطا کاروں کو اپنے ہی دامن
कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों सुभान अल्लाह, सुभान दुरूद, अल्लाह। कौन करे ये भला तुम पे करोड़ों दुरूद, अल्लाह करके तुम्हारे गुनाह मांग तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांग तुम्हारी पनाह, करके तुम्हारे गुनाह, करके तुम्हारे गुनाह मांग तुम्हारी पनाह, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम कहो दामन में आ तुम पे करोड़ों दुरूद, आँख अता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, आँख अता कीजिए, आँख अता कीजिए इसमें ज़िया दीजिए, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, जलवा करीब आ गया तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, वाह वाह। काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, काम वो ले लीजिए, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों सुभान दुरूद, अल्लाह। काबे के बदरू तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सु दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।